बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला कब तक मुतवक्को है? और कल जो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के तमाम दफातर के बाहर एहतजाज की जो कॉल दी थी, उसका क्या हशर हुआ, वो नाकाबिल यकीन किस्म की बात है, लेकिन मेरे लिए हैरत की बात नहीं है। ये दो हमारे मरकज़ी मौज़ूआत हैं, लेकिन इससे पहले बलूचिस्तान का जो मसला है, इस पर कुछ बात करना ज़रूरी है, अगरचे ये एक बड़ा हसास और ख़तरनाक इशू है। कल कराची में एक बलोच खातून ने खुदकुश हमला किया और 3 चीनी शहरी और एक पाकिस्तानी शहीद हो गए। एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गया और उसके साथ कई ज़ख्मी भी हुए। तशवीशनाक बात यह है कि ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की और अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनकी तरफ से ये पहला खुदकुश हमला है और ये बड़ी ही अलार्मिंग और तशवीशनाक बात है, क्योंकि इससे पहले उनके रवायती जो तकरीबकारी होती थी, दहशतगर्दी होती थी, जो रवायती तरीक़ेकार है वही इस्तेमाल करते थे। खुदकुश हमला आवर होने का मतलब ये है कि उन्होंने खुदकुश हमला आवरों की भी एक नफरी तैयार कर ली है। इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के दुश्मन और जो सी पैक के दुश्मन है, ख़ास तौर पर वो सब इन बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं। और बल्कि चंद बरस पहले जो कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क पकड़ा गया था, उससे पता चलता था कि इंडिया के जासूसों की एक तादाद भी पाकिस्तान में सरगर्म है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, भारत का इंटरेस्ट भी इसी में है, अमेरिका का इंटरेस्ट भी इसी में है, ईरान का मफाद भी इसी में है कि सी पैक ना बने। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक बहुत अहम सवाल है कि बलोचिस्तान में जो बदअमनी है और जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, उसका ख़ात्मा सिर्फ उसका मुकाबला करने से नहीं होगा, बल्कि बलोचों की जायज़ शिकायत को भी दूर करना होगा। अभी 2-3 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में खिताब किया और मिसिंग पर्सनस के हवाले से ये कहा कि मैं बाइख्तियार अफराद से बात करूँगा। ये दरअसल उन्होंने सादगी में बात कही या अज़राह तर्ज़ कही, जिस भी अंदाज़ में कहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बलूचिस्तान का मसला जो है वो कभी भी सियासी जमातों के कंट्रोल में नहीं रहा। अगर ये सियासी जमातों के कंट्रोल में आ जाए तो बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है। बलूचिस्तान के लोगों की कुछ जायज़ शिकायत हैं, उन्हें इंसानी हकूक़ के मसले पर संगीन शिकायत हैं, जिसकी तफ़सीलात बताना एक हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के मुतरादिफ है, जिसमें कुछ बेहतियाती भी हो सकती है। इसलिए इससे ज़्यादा बात नहीं की जा सकती कि हुकूमत को इदारों के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, मेगा मनसूबों में उनकी शराकत और इंसानी हकूक़ के हवाले से वाक़यात का नोटिस लेकर उनका हल तलाश करना पड़ेगा, वरना ये एक ऐसी तवील जंग होगी जिसमें बिलाखिर नाकामी तो दहशतगर्दों को ही होगी, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा नुकसान होता रहेगा और हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं है कि हमारी इस कमज़ोर सी अपील को किस हद तक सुनवाई मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, लेकिन एक न एक दिन ये मसला हल करना होगा और बलूचिस्तान के बलोच अवाम को पाकिस्तान का शहरी अमलन तस्लीम करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, आइन के तहत उन्हें पूरे आइनी हकूक़ हासिल हैं, लेकिन अमलन जो है वो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है और तशवीशनाक है। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का ऐलान आ गया है कि ये अब इख्तितामी मरहले की तरफ बढ़ रहा है और वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही एक सिंगल बेंच का जो फैसला मुअत्तल किया था कि 30 दिन तक फैसला सुनाया जाए, वो उसको ख़त्म कर दिया था। उससे इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। 27, 28 और 29 तारीख को PTI ने जो वकील किया हुआ है, उसके अपने वादे के मुताबिक वो इन 3 तारीखों में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेगा और ये आखिरी वकील है जिसकी सुनवाई होनी है और ये आखिरी सुनवाते हैं। इल्ला ये कि PTI के वकील ताख़ीरी हरब इख्तियार करे और 1-2 दिन मज़ीद लेने की कोशिश करे, लेकिन इससे भी बहरहाल फ़र्क नहीं पड़ेगा और मई के पहले हफ्ते में ये फ़ैसला जो है ये लिख दिया जाएगा। और अब ये हम नहीं कह सकते कि वो फ़ौरन ही सुना दिया जाएगा या इलेक्शन कमीशन उसे महफूज कर लेगा और कुछ दिनों के बाद सुनाएगा। अगरचे महफूज करने की कोई तुक नहीं है, इसलिए
کہ یہ مقدمہ 7 سال سے چل رہا ہے، یہ بہت طویل مقدمہ ہے اور کیس اتنا مختصر ہے کہ اس کی اتنی طویل سماعت کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، لیکن یہ 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور اب بھی اگر اس کا فیصلہ مکمل کرنے کے بعد اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے تو یہ انصاف کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، یہ انصاف کو تاخیر دینے کے مترادف ہوگا، اور انصاف کو تاخیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ اس کیس میں معاملات بالکل سیدھے ہیں اور کئی سال پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ فارن فنڈنگ ثابت ہوئی ہے، ممنوعہ فنڈنگ بھی ثابت ہوئی ہے، دونوں الگ الگ قسم کی فنڈنگ ہے، اور پی ٹی آئی نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کے نام سے 10-12 اکاؤنٹس ایسے بنائے گئے تھے جو دراصل جس کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ پی ٹی آئی ہی کے لوگ تھے۔ 10-12 لوگ تھے پی ٹی آئی کے، وہ اہم رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے یہ اکاؤنٹ پارٹی کے بقول پارٹی کے علم میں لائے بغیر یہ اکاؤنٹ کھولے۔ تو یہ کیس بھی اپنی جگہ ایک دلچسپ چیز ہے کہ یہ ان لوگوں نے کیسے اکاؤنٹ کھولے اور پھر یہ رقم پی ٹی آئی کے فنڈز میں کیسے آئی۔ ممنوعہ فنڈنگ کی تفصیل تو خود حکومت کے حامی بتا چکے ہیں کہ غیر ممالک سے، بھارت سے، اسرائیل سے یہودیوں نے اور بھارت سے ہندوؤں نے اس کی فنڈنگ میں حصہ لیا، اور یہ کیس بہت تشویشناک ہے، اور اس کا ہمیں اسی کیس کا شاخسانہ ہمیں غیر ملکی دارالحکومتوں میں پی ٹی آئی کے حامیوں کے، پاکستانیوں کے ان مظاہروں سے نظر آتا ہے جن میں بھارتی بی جے پی کے لوگ بھارت کا جھنڈا لے کر شریک ہوئے اور پاکستان کی فوج اور عدلیہ کو گالیاں دینے میں پی ٹی آئی کے ہم نوا بنے رہے۔ یہ اگر پاکستان کی کوئی اور پارٹی اس طرح کرتی تو ٹی وی پر کتنے پروگرام ہو چکے ہوتے۔ محمود اچکزئی نے ایک مرتبہ صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ پختونخوا صوبے کو اور بلوچستان کے شمالی حصے میں جہاں پشتونوں کی اکثریت ہے، ان دونوں حصوں کو ملا کر ایک گریٹر پشتون صوبہ بنایا جائے۔ یہ ایک آئینی مطالبہ تھا، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، مسترد کر سکتی ہے قومی اسمبلی، حکومت اسے مسترد کر سکتی ہے، لیکن یہ مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں صوبوں کی تقسیم اور تشکیل نو کے مطالبات بھی ہوتے رہتے ہیں اور صوبے بنتے بگڑتے بھی رہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں بھارت کے اندر کتنے ہی صوبے تقسیم ہوئے اور کتنے ہی دوسرے علاقے انیکس کر کے نئے صوبے بنائے گئے۔ مثلا یہ جو میسور سلطان ٹیپو کی ریاست تھی، اس کو اور دوسرے علاقوں کو ملا کر کرناٹک نام کا ایک صوبہ بنایا گیا۔ حیدرآباد دکن جس کا والی مسلمان تھا، والی حیدرآباد جس کو کہتے تھے، نواب آف حیدرآباد، تو حیدرآباد کی ریاست کو دوسرے صوبوں سے ملا کر، دوسرے صوبوں کا کچھ حصہ ملا کر اور اس کا حصہ کچھ کاٹ کر اس کو آندھرا پردیش کا نام دیا گیا۔ تو یہ مطالبہ نہ تو غیر قانونی تھا، نہ غیر آئینی تھا، نہ ہی غیر اخلاقی تھا، لیکن محمود اچکزئی کے اس مطالبے پر پاکستان کی ٹی وی چینلز پر سینکڑوں گھنٹے کے مباحثے ہوئے کہ یہ غدار ہے اور یہ بھارت کا ایجنٹ ہے۔ تو اتنی سی بات پر اس کے خلاف اتنا بڑا محاذ کھڑا کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ بھارت کے لوگوں سے مل کر، دونوں پارٹیوں کے لوگ یعنی بی جے پی اور پی ٹی آئی دونوں کے لوگ مل کر پاکستانی فوج اور پاکستانی عدلیہ کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں، اور پاکستان کے ٹی وی چینلز پر اس کی خبر تک نہیں چلتی۔ یہ ایک ٹریجڈی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں جو طاقتیں ہیں وہ اب بھی اپنی اپنی جگہ پر طاقت کا استعمال کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ مئی کے ابتدا میں یہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جائے گا اور الیکشن کمیشن کسی مزید دباؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسری خبر بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے کہ عمران خان نے ٹارگٹ دیا تھا، اور یہ پی ٹی آئی کے ترجمان کے بیانات کی صورت میں اخبارات میں چھپا بھی ہے۔ ایکسپریس کے فرنٹ پیج پر بھی یہ خبر چھپی ہے، دوسرے اخباروں میں بھی یہ خبر چھپی ہے کہ جو ٹارگٹ دیا گیا تھا یہ تھا کہ ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے 5 لاکھ پی ٹی آئی کے ورکر احتجاجی مظاہرہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے لیڈروں نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک گندی مہم شروع کر دی۔ یعنی جس عدالت کے پاس، جس منصف کے پاس ان کا کیس چل رہا ہے، اسی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دے دے، اور وہ یہ کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے۔ اس دباؤ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی متنازع کر دیا جائے۔ تو خیال تھا کہ 5 لاکھ تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ تو کل ہی اخبارات میں کل ہی ٹی وی چینل پر آ گئی تھی بات کہ 5 لاکھ تو مظاہرین اکٹھا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا
کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی مظاہرے ہوئے جن کی تعداد 6 یا 7 تھی، ان میں ملا کر بھی 100 آدمی اکٹھا نہیں کر سکے۔ مثلا کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے جو مظاہرہ ہوا اس میں مظاہرین کی شرکاء کی کل تعداد 6 عدد تھی، یعنی 6 جن کا نصف 3 ہوتے ہیں، 7واں آدمی نہیں تھا۔ جھنگ میں مظاہرہ ہوا، لاہور میں مظاہرہ ہوا، لاہور میں 25 آدمی تھے اور 26واں آدمی نہیں تھا۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں کسی میں 15 آدمی تھے، کسی میں 12 آدمی تھے، کسی میں 20 آدمی تھے، اور تقریباً 95% الیکشن کمیشن کے ضلعی دفاتر کے سامنے تو مظاہرے ہوئے ہی نہیں۔ 6 7 8 مظاہروں کی رپورٹیں پہنچی ہیں اور ان کی تصویریں بھی آئی ہیں، اور وہ ملا کر 100 چلیے 100 سے ہم زیادہ کر لیتے ہیں، 125 کر لیتے ہیں۔ تو 5 لاکھ کہاں 5 لاکھ کی تعداد، اور کہاں یہ کہ 5000 بھی نہیں، 500 بھی نہیں، 100 سے کچھ اوپر یا 100 کے آس پاس یہ مظاہرے۔ اس سے اندازہ عمران خان کو ہو گیا ہوگا کہ اس کی کال کتنی مؤثر رہتی ہے۔ وہ جو عید کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد اسلام آباد لانگ مارچ اور دھرنا دینے کا اس نے اعلان کیا ہے، دلی میں وہ اس پر نظر ثانی تو کر رہا ہوگا۔ ناظرین، اس کی وجہ مجھے اس لیے حیرت زیادہ نہیں ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو مظاہرے ہوتے ہیں، جو طاقت کے مظاہرے ہوتے ہیں، وہ اصل میں رات کے وقت ہوتے ہیں۔ میلے کے فضا ہو، ناچنے والے ہو، ناچنے والیاں ہو، گانے والے ہو، ڈھول بجانے والے ہو، رنگا رنگ لباس پہن کر ایک فینسی ڈریس شو کا ماحول بنانے والے لوگ موجود ہوں، تب ان کے جلسے، ان کے جلوس، ان کے احتجاجی مظاہرے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور کامیاب بھی کس حد تک؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے جو کال دی تھی جس پر مختلف شہروں میں لوگ نکلے، جلسوں کی بات نہیں کر رہا، عام یعنی وہ جو مظاہروں کی کال تھی، اس میں لاہور میں 1200 1300، اسلام آباد میں 3000، اور کراچی میں بھی تقریباً 2500-3000، اور باقی شہروں میں 100 200 300 400، کل ملا کر بھی وہ 6-7 ہزار کی نفری پوری نہیں کر سکے۔ عمران خان کے اپنے جلسے یعنی وہ جلسے جن میں وہ خود خطاب کرتا ہے یقیناً کامیاب ہوتے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں جس نے 3 جلسے کیے ہیں وہ کامیاب جلسے تو تھے، لیکن وہ تاریخ کے بڑے جلسوں میں شمار نہیں ہوتے۔ خود عمران خان کے لاہور میں 2 جلسے اس سے پہلے موجودہ جلسے سے بڑے ہو چکے ہیں۔ کراچی کا جلسہ بھی توقعات کے مطابق نہیں تھا اور نہ ہی پشاور کا، یعنی جلسے بڑے تھے، ان سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بڑے جلسے دوسری جماعتیں بھی کر سکتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس سے بڑے جلسے کر سکتے ہیں۔ متحدہ قومی بھی امت اب بکھر گئی ہے، لیکن اگر وہ متحد ہو جائے تو وہ کراچی میں عمران خان کے جلسے سے 4 گنا بڑا جلسہ کر سکتی ہے۔ لاہور میں، سینٹرل پنجاب میں مریم نواز صاحب عمران خان کے جلسوں سے کہیں زیادہ بڑے جلسے کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جب مقبولیت کی عروج پر تھا، اب وہ عروج نہیں ہے، جیسا کہ عسکری قیادت کے سروے اور فوجی اور سول انٹیلیجنس اداروں کے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت 26 اور 27 کے درمیان 26 اور 27% کے درمیان فلوٹ کر رہی ہے، جبکہ 2014 کے زمانے میں اور 2018 کے زمانے میں عمران خان کی مقبولیت جو تھی وہ 32% کے قریب تھی۔ تو اس وقت بھی وہ لاہور سے پورا زور لگا کر، جبکہ فوج اس کے ساتھ تھی، ایجنسیاں اس کے ساتھ تھیں، وہ اس وقت ظہیر الاسلام صاحب ISI کے چیف تھے، وہ خود عمران خان کے دھرنے کو، لانگ مارچ کو، وہ اس کے انتظامات کو وہ کنٹرول کر رہے تھے، اور ایک ملک کے اندر اپوزیشن کی فضا بھی تھی، اور سب کچھ میڈیا ان کے ساتھ تھا، عدلیہ ان کے ساتھ تھی۔ اس کے باوجود لاہور سے جو قافلہ عمران خان لے کر گیا وہ 15,000 سے زیادہ کا نہیں تھا، اور اسلام آباد میں 1-2 دن کے بعد یہ 15,000 بھی کم ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو اب یہ جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ لانگ مارچ دوں گا، دھرنے دوں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے پتہ نہیں ہوگا کہ اس دھرنے میں زیادہ لوگ نہیں آئیں گے؟ اسے پتہ ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس مرتبہ دھرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اور اس مرتبہ دھرنے کو زبردستی اٹھا دیا جائے گا، اور اس مرتبہ دھرنے میں لوگوں کی تعداد بھی بہت کم ہوگی، اور اس مرتبہ دھرنے کے لیے میڈیا کی وہ ہمدردی، وہ چاہت اس طرح کی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ایجنسیوں کا تعاون بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ اگر یہ دھمکیاں لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دھرنا دوں گا، تو یہ دراصل اپنی پارٹی کے دم توڑتے ہوئے جوش و جذبے کو، ان کی ماند پڑتی ہوئی امیدوں کو تازہ رکھنے کی، زندہ رکھنے کی کوشش ہے،
تاکہ کسی نہ کسی طرح سے عوام کا ایک حصہ ایکٹیو رہے اور جب اس کے خلاف فیصلہ آئے تو اسے متنازعہ بنانے میں مدد مل سکے۔ اس سے زیادہ اس کے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ خیال اب دل سے نکال دیا جائے کہ ہیئت مقتدرہ ایک مرتبہ پھر موجودہ الائنس کے خلاف عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گی۔ اول تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ وہ جس حد تک سیاست سے لا تعلق ہو چکی ہے، پوری طرح لا تعلق وہ نہیں ہوئی، اور لیکن جس حد تک ہو چکی ہے وہ اس حد تک لا تعلق رہے گی، اور اس طرح کی مداخلت وہ نہیں کرے گی جس طرح کی مداخلت ماضی میں ہوتی رہی ہے۔ اور اگر کسی سطح پر بہت معمولی سی علامتی سی مینورنگ کرنی بھی پڑی تو پھر وہ کسی دوسرے طریقے سے ہوگی۔ عمران خان کو دوبارہ فیور ملنا یا دوبارہ لاڈلا ہونے کی پوزیشن کا بحال ہونا یہ اب ناممکن ہے۔ عمران خان کو صرف فارن فنڈنگ کیس کا سامنا نہیں ہے، اسے توشہ خانے کا کیس کا سامنا بھی ہے، اور خاص طور پر فرح بی بی کے بارے میں جو انکشافات آ رہے ہیں، اس کا خرابی اظہار عمران خان کی طرف نکلتا ہے۔ آپ نے یہ خبریں پڑھ لی ہوگی، جنگ میں یہ خبر پوری تفصیل کے ساتھ چھپی ہے کہ فرح گوگی جو ہے اس نے عمران خان کے دور حکومت میں ایک پوش ہاؤسنگ سوسائٹی میں 15 بڑے پلاٹ، بہت قیمتی پلاٹ، اور 3 پلاٹ ڈیفنس میں خریدے۔ 18 پلاٹ، اندازہ کیجئے پوش ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کی مالیت کتنی ہوگی۔ وہاں کوئی پلاٹ ایسا نہیں ہے جو کروڑ 2 کروڑ روپے میں مل جاتا ہو۔ اور اس کا جو پنکی پیرنی کے جو فراڈ ہیں ان کی تفصیلات بھی آ چکی ہیں، کس طرح اس کو ملک ریاض نے زمین الاٹ کی، اور ملک ریاض نے یہ تردید کی ہے کہ میں نے پلاٹ نہیں دیا، بلکہ میں نے تو پلاٹ یہ پتہ نہیں کتنے 200 کنال کا ایک پلاٹ دیا تھا کسی لنگر خانے کے لیے۔ یہ اتنی مضحکہ خیز تردید ہے۔ مجھے آپ بتائیں پاکستان میں ایسا کون سا لنگر خانہ ہے جو 200 کنال اراضی پر، اور وہ بھی ایک پوش علاقے میں قائم ہے؟ ایسا کوئی لنگر خانہ ہے تو اس کی تصویر جاری کی جانی چاہیے کہ یہ وہ لنگر خانہ ہے جو ملک ریاض نے ہدیہ کیا۔ تو در حقیقت خبر وہی ہے کہ یہ فرح گوگی کو یہ رقم دی گئی، اور اس 40 ارب روپے کے عوض دی گئی جو اس نے ناجائز طور پر حرام کی کمائی سے برطانیہ پہنچائی تھی۔ منی لانڈر کا کیس وہاں چلا، یہ پکڑا گیا، وہ رقم برطانیہ نے ضبط کر لی، اور ضبط کر کے پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے کر دی، یعنی عمران خان کی گورنمنٹ کے حوالے کر دی، اور عمران خان نے وہ رقم جو کی تو ملک ریاض کو واپس کر دی۔ یہ اتنا بڑا مالیاتی کرائم ہے کہ اسی پر ایک اچھا خاصا اور خوفناک نتائج والا کیس چل سکتا ہے۔ تو اس 40 ارب کی واپسی کے لیے کے عوض ملک ریاض نے بنی گالا میں ایک ہیروں کا ہار پہنچایا، 1 ارب روپے کا نقد رقم پہنچائی، یہ سنا گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ فرح گوگی اور پنکی پیرنی اور ان کی فیملی والوں کو جو نوازشات کی اور سینکڑوں کنال کے جو رقبے ان کے حوالے کیے، وہ سارا اسی کیس کا تسلسل ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ جس طرح کچھ طاقتور حلقوں کے بارے میں کرپشن کی ضمن میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اسی طرح میڈیا میں ملک ریاض کے خلاف بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ خبریں 1-2 اخبارات میں چھپی ہیں، لیکن اس طرح چھپی ہیں کہ ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون نے یہ رقم دی۔ ملک ریاض کا نام کسی اخبار نے اپنی خبر میں نہیں دیا، کسی ٹی وی چینل پر بھی نہیں آیا۔ تو ان بڑے ڈکیتوں اور لٹیروں کے اثر و رسوخ کا اندازہ آپ اس عمر سے لگائیے کہ یہ ان کے خلاف خبر تک نہیں چھپ سکتی، کیس کہاں سے چلے گا۔ اور وہ جو ملک اسد قیصر ہے، وہ جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا، جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ شروع سے ہی بددیانت ہے اور شروع ہی سے کرپٹ ہے، اور ہر طرح کی کرپشن کے افسانے اس کی ذات سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور یہ پہلے جماعت اسلامی میں تھا، اور اسی طرح کے غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کو جماعت اسلامی سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے جو اندھیر نگری مچائی، اس کی تفصیلات جب سامنے آ رہی ہیں کہ اپنے حلقے کے 100 سے زیادہ لوگوں کو اس نے آؤٹ آف دی وے جا کر تقرریاں کی۔ ایک ہی لوکیلٹی سے یہ سب لوگ تعلق رکھتے تھے، اور ظاہر ہے اس کے قریبی عزیز ہوں گے۔ ان کو قومی اسمبلی میں نہ صرف یہ ہے کہ ناجائز طور پر بھرتی کیا گیا، بلکہ بھرتی کرنے کے ساتھ ہی ان کو ترقیاں بھی دے دی گئی، اور ایک 72 سالہ آدمی کو اس نے اپنا مشیر قانون رکھا اور اس کو 19 لاکھ روپے تنخواہ پر لگایا۔ یعنی اسپیکر کو کون سے مشیر قانون کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ کسی عام وکیل کو ہائر کر سکتا ہے جزوی طور پر، لیکن اگر ہے بھی، اول تو کسی اسپیکر کو ہم نے ماضی میں سنا نہیں کہ کسی نے
قانونی مشیر اسپیشلی اپنے اسپیکر کے لیے رکھا گیا ہو، لیکن اس نے رکھا اور جس گریڈ میں رکھا اس میں 7 لاکھ روپے میکسیمم تنخواہ ہے، یعنی ساری ترقیاں حاصل کرنے کے بعد اس کی جو آخری تنخواہ ہوگی وہ 7 لاکھ ہوگی۔ لیکن اس نے اس 72 سالہ از کار رفتہ ماہر قانون، نام نہاد ماہر قانون کو مشیر قانون رکھا اور 19 لاکھ روپے تنخواہ مقرر کی، اور پہلی تنخواہ تو اگلی یکم کو ملنی تھی، لیکن مقرر کرتے ہی تعیناتی کے ساتھ ہی اسی 20 لاکھ روپے کی نقد رقم پتہ نہیں کس خوشی میں، عیدی کی شکل میں یا بونس کی شکل میں یا کس شکل میں اس نے دی۔ تو اندازہ کیجئے کہ عمران خان کے آپ جس ساتھی کو بھی ہاتھ لگائیں وہ کروڑوں اور اربوں کی کرپشن میں ملوث نکلے گا، اور فارن فنڈنگ کیس میں بھی یہ اسد کیسر نامی بددیانت آدمی، بے ضمیر آدمی پوری طرح ملوث ہے۔ تو ناظرین، یہ سیاست چل رہی ہے، اور عمران خان نے کل پھر خانہ جنگی کے حوالے سے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ وہاں خود بھی اس نے تقریر کی ملک نور عالم کے خلاف پشاور جا کر، اور وہاں ورکروں کو اشارہ کیا کہ وہ ملک نور عالم کے خلاف گندے گندے نعرے لگائیں، اور وہ گندے گندے نعرے اس نے بڑے مزے سے سنے، اور پھر یہ کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ الیکشن ہو اور نور عالم اپنی حلقے میں نکلیں اور عوام اسے سبق سکھائیں، یعنی اسے ماریں۔ اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ دوسرے لوگ جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں عوام، ان کا بھی یہی حشر کریں۔ یعنی تشدد کی، غیر قانونی طاقت کے غیر قانونی استعمال کی، وائلنس کی یہ اعلانیہ تلقین کر رہا ہے، اس کو پروپوگیٹ کر رہا ہے، اور یہ سول وار کا جو اس کا ارادہ ہے اس کی طرف ایک واضح اشارہ وہ گیٹ نمبر 4 سے ٹھڈا مار کر نکالے گئے ملازم شیخ رشید نے بھی کیا۔ اس نے کہا کہ اگر 30 مئی تک الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، یہ ان کا ارادہ ہے، اور جس میں یہ ناکام ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے کر کے انہوں نے اپنی عوامی قوت کا حشر دیکھ لیا ہے۔ تو ناظرین، چلیے انتظار کرتے ہیں کہ اگلے دنوں میں عمران خان کی سیاست کس طرح دن بدن اس کی سیاست کا سورج جو ہے وہ کس طرح دن بدن ہم ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ جو حالات جس طرح نظر آ رہے ہیں، جس طرح ان کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا کی جو ان کی ریاست ہے، اور جس کے بارے میں کسی دن بتاؤں گا کہ یہ پروپیگنڈا کی مشینری، ان کی جو بہت بڑی مشینری ہے اور بڑی ماہر لوگوں پر مشتمل ہے، یہ کس نے بنائی اور انہی کے گلے پڑ گئی۔ تو اس مشینری کو پروپیگنڈا کرنے دیجئے کہ عمران خان کی مقبولیت 7ویں آسمان سے بھی اوپر نکل گئی ہے۔ ناظرین، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔